बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज से ठीक 76 साल पहले पाकिस्तान की पहली ईंट रखी गई थी, लिहाजा आज का दिन हम सब के लिए इंतहाई मुतबर्रिक है। चुनांचे मेरी तरफ से आपको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आपने आज के दिन कौमी अखबारात में यह सरकारी इश्तिहार भी मुलाहिजा किया होगा। इस इश्तिहार में वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का एक पसंदीदा शेर लिखा है, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। यह इश्तिहार बहुत अच्छा है, बस इसमें एक खराबी है। इस इश्तिहार के दूसरी जानब एक खबर छपी है। यह खबर इंकशाफ करती है कि पाकिस्तान के 44% अवाम पीने के साफ पानी से महरूम हैं। मुल्क में 80% बीमारियों की वजह सफाई का नाक़िस इंतजाम और आलूदा पानी है। हर साल 2.5 लाख छोटे बच्चे आलूदा पानी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और आजाद कश्मीर के 70% चश्मे आलूदा हो चुके हैं। आज एक्सप्रेस अखबार में छाया हुआ, हमने अगर डैम ना बनाए तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। मैं अब इन इदादो शुमार को एक साइड पर रखता हूं और दूसरी तरफ इस सरकारी इश्तिहार को रखता हूं और इसके बाद हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर वतन की मट्टी से एड़ियां रगड़ने की इजाजत लेने और नए चश्मे दरियाफ्त करने की बजाय सिर्फ कश्मीर के 70% आलूदा चश्मे साफ करवा दें, आप अगर आवाम को पीने का साफ पानी फराहम कर दें, तो आपको इस मुल्क में किसी काफिलाए अज़्मो यकीन की जरूरत रहेगी और ना ही आपको नए रास्ते तलाश करना पड़ेंगे। और दूसरा, आप एड़ियां रगड़ते और अज़्मो यकीन के काफिले तरतीब देते रह गए और जनरल परवेज मुशर्रफ नए रास्ते से निकल गए। आप साफ पानी की फराहमी के साथ साथ ये रास्ते भी बंद करें, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जिनकी वजह से कौम 76 साल गुजरने के बावजूद अपना रास्ता तलाश नहीं कर सकी। ख़वातीन रात आज बिलाखिर मुस्तफा कमाल ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, लेकिन कौम नई पार्टी की लॉन्चिंग से ज्यादा मुतमईन नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम भी मुतासर कुन नहीं, पार्टी का एजेंडा और मंशूर भी वाज़ेह नहीं, और यह भी क्लियर नहीं कि इस पार्टी का कायद कौन होगा। और यह भी हकीकत है कि आज फाइनल डे था, लेकिन नई पार्टी इतने लोग भी जमा नहीं कर सकी जितने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आते थे। क्यों? आवाम ने नई पार्टी को मुशर्रद कर दिया और कहीं इस कमजोर लॉन्चिंग का फायदा भी रेंजर्स ऑपरेशन की तरह एमकेएम को तो नहीं हो जाएगा? और क्या यह पार्टी दूसरी पार्टियों के अहम लोगों को भी तोड़ सकेगी, या फिर यह एमकेएम के नाराज वर्कर्स तक महदूद होकर रह जाएगी? हम आज के प्रोग्राम में इन सवालों का जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अरबाब गुलाम रहीम साहब, साबिक वज़ीर आला रहे हैं सिंध के और आप मशहूर सियासतदान हैं, आप इनके तजिए सुनते रहते हैं। कराची में हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं और आप इनके ख्यालात भी सुनते रहते हैं टेलीविजन पे। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमें थोड़ी देर में वो भी ज्वाइन करेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये अरबाब साहब ये फरमाइएगा कि एक मेरा अपनी एक जनरल परसेप्शन है कि जो कौमी दिन है उनको सियासी पार्टियों को उनको आलूदा नहीं करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई नई सियासी पार्टी लॉन्च की जाती है या कोई सियासी गुफ्तगू की जाती है तो अमूमन 14 अगस्त को मुंतखब कर लिया जाता है, 23 मार्च को मुंतखब कर लिया जाता है, 25 दिसंबर को कर लिया जाता है। तो आप क्योंकि खुद पार्लियामेंटेरियन है और बड़ा सियासी ग्रुप भी है आपका, तो आप ये मूव क्यों नहीं करते जी कौमी असेंबली में कि कोई सियासी तकरीब नहीं होगी इन दिनों में? मेरे ख्याल में आपका ख्याल तो अच्छा है, मगर सियासी पार्टियां खुद करेंगी भी नहीं ये चीज के रोकें इसको। और मेरे ख्याल में ये एक आज़ादी का किस्म है कि चलें जिस दिन कर लें, खुद से नहीं करने चाहिए कि उस दिन को सिर्फ कौमी दिन के तौर पे मनाना चाहिए। आपकी राय तो अच्छी है, इससे मैं एग्री करता हूं, मगर अगर उन्होंने कर लिया तो करने दें। अच्छा, ये फरमाए हो क्या रहा है कराची में सर? क्योंकि आपने भी एक अलायंस बनाया, आपने सिंध की पार्टियों को मिलकर आपने अलायंस बनाया और एक नया अलायंस वहां पे अब क्रिएट हो रहा है और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुस्तफा कमाल आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पार्टीज में भी डेंट डालेंगे, वहां से लोग भी टूट के इनके पास आएंगे। तो आपका एक अलायंस है सिंध में, दूसरा मुस्तफा कमाल साहब का अलायंस है, तो आप दोनों मिलकर वहां पे क्या करना चाहते हैं? देखें, हमने मिलने की तो बात अभी तक की नहीं है, आप जबरदस्ती मिला रहे हैं तो और बात है। बहरहाल मुस्तफा कमाल साहब का अलायंस तो नहीं, वो तो पार्टी बना रहे हैं अलग। और मेरे ख्याल में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बैठे हैं जो पुराने एमक्यूएम में भी रहे हैं, फिर अलग भी हो गए थे, आजकल माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
اور میرے خیال میں اس پہ تو وہ زیادہ وہ تجزیہ کر سکیں گے. باقی جو ہم نے الائنس بنایا اس کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں ہم ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہم تب کر سکیں گے جب اگلے الیکشنز فیئر ہوں گے. الیکشن کمیشن فیئر اگر کوئی بنے گی تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں بنائیں گے, وہ تو وہی کریں گے کہ جو اپوزیشن گورنمنٹ مل کے اور یہ ایک بنا دیں گے الیکشن کمیشن, اور جو اس طرح کے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہ نیوٹرل بنے اور مکمکاؤ اور آپس میں مل کے نہ بنائیں, تو پھر پاسبل ہے کہ کوئی فیئر الیکشنز اور فیئر ریزلٹس اچھے ریزلٹ. اچھا یہ فرمائیے کہ ایسا ممکن ہے کہ کبھی مصطفیٰ کمال صاحب اور آپ دونوں اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہمارا کوئی نہ کانٹیکٹ ہوا ہے, نہ ارادہ ہے, نہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. اور سیاست میں دروازے تو کھلے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں لوگ, بات چیت ہوتی رہتی ہے, مگر اس وقت تو ایسا کوئی صورت نہیں. لیکن یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, شاید ہم نے ان کی وجہ سے الائنس بنایا ہے, انہوں نے ہماری وجہ سے بنایا, ایسی کوئی بات نہیں. ابھی سردست کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو نہیں, ابھی کسی نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کچھ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا, یہ فرمائیے گا سر کہ یہ نئی پارٹی لانچ ہوئی آپ کے شہر میں اور نام پاک سرزمین رکھا گیا, پاک سرزمین پارٹی رکھا گیا, نام تو بہت اچھا ہے اور دن بھی 23 مارچ بہت اچھا دن ہے, تو شروعات بہت اچھی ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی پارٹی بن سکے گی, کراچی سے باہر نکل کے پورے پاکستان کے اندر جا سکے گی, اس کی روٹس آ سکیں گی؟ شکریہ چودھری صاحب. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دن تو واقعی بہت اچھا ہے, لیکن یہ پی ایس پی کھیلنا میں نے چھوڑ دیا. اصل میں بہت پہلے بچپن میں کھیلتا تھا میں, جب شروع میں آیا تھا, بچپن بھی نہیں کہیے, اس زمانے میں تو گیم اینڈ واچ ہوا کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد اب کچھ چند سال پہلے پی ایس پی 1, پی ایس پی 2, پی ایس پی 3, تو اب یہ پی ایس پی 7 آیا ہے. تو یہ تو ایک نیا بالکل ہی 7 لوگوں نے مل کر ایک پارٹی بنائی ہے. دن یقیناً بہت اچھا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کی جو قومی اور ملی وحدت ہے اس کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے. کیا اب ایسا ہوا کرے گا؟ میں تو بہت حیران ہوں کہ اب تک کسی پارلیمنٹیرین کی طرف سے یہ آواز بلند کیوں نہیں ہوئی کہ ایک ایسی پارٹی ہمارے سے وجود میں آئی ہے جس کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہوگا. یعنی اب ان کی مخالفت نہیں ہو سکتی, کیونکہ صرف پاکستان کے جھنڈے کی اس ملک میں مخالفت نہیں ہو سکتی, اور اگر پاکستان کے جھنڈے کی اس ملک میں مخالفت نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی فیشسٹ پارٹی ابھر کے سامنے آئے گی جو پہلے سے لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہ ہماری مخالفت مت کرنا کیونکہ ہمارے پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے. ہم 23 مارچ کو ہمارے وجود میں آئے ہیں. اس سے بڑا فیشزم اور کیا ہوگا, اس سے بڑی خطرناک رجحان اور کیا ہوگا کہ آپ ان کی مخالفت ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے کوئی جھنڈا ہی نہیں رکھا اپنا, اور انہوں نے پاکستان کے پرچم کو اپنا جھنڈا بنا لیا ہے تاکہ کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے. اور اس دن کو, آج کا دن جو اتنا اہم ترین دن ہے 1940 کی قرارداد لاہور کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی آج ہمیں تاریخ بتانی تھی اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو, کہ پاکستان کیسے ہمارے وجود میں آیا. وہ جلسہ کیا جلسہ تھا جو منٹو پارک لاہور میں ہوا تھا, جس کو 21 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک جس کی تیاریاں کی گئی تھیں, اور 21 مارچ کو قائد اعظم تشریف لائے تھے, صبح کے 9 بج رہے تھے, اور وہ خیبر بلکہ پلیٹ فارم نمبر 1 تھا لاہور کا جہاں وہ اترے تھے, اور اس کے بعد پھر ان کا استقبال ہوا تھا, پھر ممدوٹ ہاؤس ان کو لے جایا گیا تھا, وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا. اس کے بعد 22 مارچ کو خاکسار تحریک کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جو 100 شہید ہو گئے تھے. آج کا دن تو یہ بتانے کا دن تھا, آپ ایک پارٹی لانچ کر گئے. چلیے بھائی, اگر آپ کو لانچ کرنی تھی اور کوئی دن بنا لیں. اس میں ایک چیز ہے, ایک نقطہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی تقریر ہے, میں نے کیونکہ ساری تقریر ان کی سنی تھی, اور ان میں اچھے نقطے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ پہلی قوم تقسیم ہے اور ہم مزید قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے, ہم قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, اور جو حالات ہیں ان حالات میں فرشتے بھی اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے پانی کی بات کی, سڑکوں کی بات کی, گلیوں کی بات کی. تو بظاہر جو پارٹی نے ابھی تک اپنا ایجنڈا نہیں رکھا قوم کے سامنے, لیکن ایجنڈا پھر بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں اس ملک کو صاف کرنا چاہتا ہوں, کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ جو دوسری سیاسی جماعتیں نہیں کر سکیں ہم لوگ کریں گے, کراچی سے سٹارٹ کر کے پورے پاکستان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنڈا کم از کم ان کا کلیئر ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے جی, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے بہت محترم ہیں, اور میری ان سے جو محبت ہے وہ یہ اچھی طرح واقف ہیں. ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب, ان سے پوچھ لیجیے آپ, یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور اس زمانے میں یہ ناظم کراچی بھی تھے, اور کیا ارباب غلام رحیم صاحب کو کچھ نہیں پتا کہ کام کیسے ہو رہے تھے؟ کیا ارباب صاحب نے کوئی کام نہیں کیا؟ کیا ارباب صاحب نے کہیں کوئی صفائی نہیں کرائی؟ سارا کام یہ کرتے تھے. کیا فنڈ ان کو ایسے مل جاتے تھے؟ کیا جنرل مشرف صاحب ایسی فنڈ؟ کیا ارباب صاحب
اتنا عظیم آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, کیا نعمت اللہ خان کے منصوبے کمپلیٹ نہیں کیے تھے مصطفیٰ کمال نے اور ان پر اپنی تختیاں لگا دی تھی؟ تو یہ جھوٹ جھپٹ نہیں کرنی چاہیے انسان کو کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. کام نہیں کیا ہے, یہ ان کو فنڈز ملے تھے اور پارٹی کی وجہ سے فنڈ ملے تھے, ایم کیو ایم کی وجہ سے ان کو فنڈ ملے ہیں, ایم کیو ایم کی وجہ سے ان کا نام تھا, ایم کیو ایم کی وجہ سے انہوں نے کام کیے. تو آپ نے جس پارٹی کی وجہ سے کام کیے, اب وہ پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں, آپ نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ آپ نے لمبے, دیکھیں میں نے ایم کیو ایم چھوڑی تھی لیکن میں نے لمبی لمبی نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے آ کر جو اتنی لمبی لمبی چھوڑی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. 7 سہیلیاں کھڑی ہوئی ہیں, ان پر آپ نے ایک پارٹی بنائی ہے. وہ پتہ نہیں ودھاتا فلم کا گانا آپ کو یاد ہے کہ نہیں, 7 سہیلیاں کھڑی کھڑی فریاد سنائیں گھڑی گھڑی, ایک سہیلی کا میاں تھا ڈاکٹر, ایک سہیلی کا میاں تھا پتہ نہیں کیا کیا. یہ سارے 7 لوگ کھڑے ہوئے اور پارٹی بن رہی ہے. ان کے احترام میں کھڑا ہوا جا رہا ہے جو چائنا کٹنگ ماسٹر ہے. اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام وسیم آفتاب ہے, جو 2014 تک 83,000 روپے واٹر بورڈ سے لیتا رہا. بھوت ملازم ہے وہ, گھوسٹ ملازم, بھوت ملازم. تو اس کو ہم اس کے احترام میں اب کھڑے ہو رہے ہیں. یہ سارے کرپٹ لوگوں کے احترام میں 23 مارچ کو کھڑا ہوا جائے گا. اس پہلو کو بھی تو دیکھیے چودھری صاحب کہ یہ ہم 23 مارچ کو کرنے کیا گئے, ہم نے کیا کیا ہے, کن لوگوں کو لا کے, ان کی تو انٹروگیشن ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا نقطہ آگے, جنرل صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں, پھر دوبارہ داری یہ سلسلہ چلتا رہے گا آگے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج پارٹی لانچ ہوئی, پاک سرزمین پارٹی, آپ یہ سمجھتے ہیں لانچنگ ٹھیک ہے, جو قوم کو توقع تھی وہ پوری ہو گئی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لانچنگ کمزور ہے اور اب کوئی خاص ڈینٹ نہیں ڈال سکے, کوئی خاص شور پیدا نہیں کر سکے پاکستان میں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں توقعات تو بہت اب دور کی بات ہے, ابھی وہاں تک تم پہنچے نہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس ملک میں پارٹی لانچ کرنے کا ایک جمہوری حق ہے, وہ کوئی بھی لانچ کر سکتا ہے. اس میں میں یا آپ اعتراض نہیں کر سکتے, کیونکہ جمہوریت ہے, پارٹیاں بنتی ہیں, ختم بھی ہو جاتی ہیں, نئی آ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے وہاں تک تو بات درست ہے. پھر یہ کہ جو جس چیز کا کریڈٹ مصطفیٰ کمال لیتے ہیں اپنے وقت میں, یا آج جیسے ڈاکٹر عامر فرما رہے ہیں وہ ڈسکریڈٹ بعض چیزوں پہ کر رہے ہیں, چائنا کٹنگ کا اور اس چیزیں, ان کی حقیقت یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال جس چیز کا کراچی کے بارے میں کریڈٹ لیتے ہیں, وہ جب تک مصطفیٰ کمال ان کا حصہ تھے تو ایم کیو ایم بھی اسی کا کریڈٹ لیتی رہی ہے. اور اسی چیز کی وجہ سے وسیم اختر بھی کلیم کر رہے تھے کہ ہمیں کراچی اگر ہاتھ میں دیا گیا تو ہم مصطفیٰ کمال کی طرح وہ جو ہم نے پہلے کارنامے کیے تھے ہم اب بھی کریں گے. اور جس چیز کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, جیسے قائم خانی کی بات آتی ہے, تو وہ چائنا کٹنگ بھی کرتا رہا, وہ بالکل گھوسٹ ملازم بھی ہے, سب کچھ ہے اس کا. لیکن یہ چیزیں جس دن وہ ایم کیو ایم سے باغی ہوا پھر ہمیں بتائی گئی ہیں. جب تک ان کے فولڈ میں تھا تو ایم کیو ایم اس کا ذکر نہیں کرتی تھی. اس کا مطلب ہے آج بھی پتہ نہیں, بھی تو ایم کیو ایم نے کیا تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو ایم کیو ایم میں وفادار بیٹھے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے چائنا کٹنگ کرنے والے ہوں گے, جن کو جب وہ چھوڑیں گے پارٹی تو پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ چائنا کٹنگ کرتے تھے. یا اس طرح کے اور مجرم جتنے بھی وہاں پہ اندر بیٹھے ہوں گے جرائم پیشہ, جنہوں نے کوئی ٹارگٹ کلنگ کی ہوگی, وہ جب پارٹی سے نکلیں گے تو ان کو کوئی ڈسون کرے گا. یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے درست نہیں ہیں. جہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب انٹیلیجنس یا کوئی ادارہ الزام لگاتا ہے کہ آپ یہ جرم کر رہے ہیں, آپ دہشت گرد ہیں, یا وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ کے راؤ کے ساتھ تعلقات ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے, یہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز کو آپ عام آدمیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے, ان کی فالوئنگ ہوتی ہے. ورنہ اگر ایک عام آدمی پہ الزام لگے کہ اس کا را سے تعلق ہے تو اگلے دن آپ دیکھیں گے اس کو انٹیلیجنس لے جائے گی, ٹھیک ہے, اس کی انٹروگیشن ہوگی, وہ سارا کچھ بتائے گا. یہاں یہ کام نہیں ہوتا. اب پہلا موقع ہے کہ 2 آدمی اندر کی صفوں سے نکلے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے خود اقرار کیا, سیلف کنفیشن کی, اعتراف کیا کہ ہم اس چیز کا حصہ تھے جب یہ ہوتا رہا, اور انہوں نے دبئی کی میٹنگ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, میری نظر میں یہ اتنے ہی مجرم ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو میں دونوں مجرم سمجھتا ہوں. تو میرے نقطہ نگاہ کے مطابق یہ آج فیصلہ ہو جانا چاہیے, ان دونوں کی انٹروگیشن ہونی چاہیے, دونوں کو گرفتار ہونا چاہیے, ان کو گرفتار ہونا چاہیے. بادشاہ بیٹھے ہیں, ہاں, ان کی انٹروگیشن ہونی چاہیے, اور ان سے پوری یا تو یہ پورا کھیل کھلے گا اور آپ کے پاس ثبوت ہوں گے. اگر ثبوت نہیں ہوں گے تو آج آپ یہ کہنے کے لیے حق بجانب ہوں گے کہ الزامات جھوٹے ہیں, کیونکہ یہ چیز ہمیشہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ گرفتار نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا کوئی طاقتور گروپ ان کے پیچھے نہیں, تو اس قسم کی گفتگو کے بعد پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آزاد پھر سکتا. میں اتنا عرض کر دوں, مثال کے طور پہ کوئی ہو بھی,
میں آپ کے سامنے بیٹھ کے جو درست ہے، جو میں سمجھتا ہوں درست ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق یہ دونوں مجرم ہیں. ان دونوں نے سیلف کنفیشن کی ہے. بھلے بعد میں ان کو کوئی بنا لے، وہ جو ہم کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ بنا لے، اپروورز بن جائیں یا کچھ ہو، لیکن آج تو پہلے ان کی انٹروگیشن ہونی چاہیے نا، تاکہ سارے جرائم جو جس میں یہ حصے دار رہے، شریک رہے، ایک آدمی 22 سال پارٹی کا حصہ رہا ہے، دوسرا 30 سال رہا ہے، تو وہ کم از کم 32 سال بھی رہا ہے، تو وہ بڑا کچھ اندر سے نکلے گا ان کے، کیونکہ یہ تو اعتراف کر رہے ہیں. تو اچھا ویسے سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ویسے ہاں یا نام ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو اس چیز کے بارے میں نے کچھ چھان بین نہیں کی، اور ویسے سر اندازہ سر مجھے اندازہ نہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب نے ایک سر آپ کلیئر انکار نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ بڑی نہیں، میں آپ کو وضاحت دے دوں، میں اس لیے نہیں سمجھ اس کو برا اس پہ قائل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کراچی کے حالات ہیں بڑے بدلے ہوئے. پہلے کسی کی جرت نہیں تھی، آج امن ہے وہاں پہ، اور رینجرز نے پوری طرح کنٹرول رکھا ہوا ہے. اگر آج کوئی وہاں پہ ڈائسنٹک وائس نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، اس کی زندگی کو وہ خطرہ نہیں ہے جو پہلے تھا. تو اس وجہ سے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ 3 سال سے الگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نکلے ہوں، اور یہ بھی پاسبلٹی، آپ کی بات درست ہے کہ کوئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب شامل کر کے پھر آتا ہوں پاس. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں، ایک تو جنرل صاحب کلیئر نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، اور میرا اپنا خیال بھی ہے کہ کیونکہ اتنی جو کمزور لانچنگ ہوئی آج، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہوتی تو اتنی کمزور لانچنگ نہیں ہونی تھی. بہت بڑا جلسہ ہونا تھا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شریک ہونا تھا. تو اتنی کمزور لانچنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں. دوسری بات یہ کہ جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ 7 سہیلیاں جب تک ایم کے ایم کے اندر تھی تو اس وقت ایم کے ایم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کو بھرتی بھی کیا گیا، یہ گوشت ملازم بھی رہے، اور جب وہ ایم کے ایم کو چھوڑ کے چلے گئے تو اب ان 7 سہیلیوں میں آپ لوگوں کو بہت سارے نقص نظر آتے ہیں. تو سر اس تضاد سے بھی تو باہر نکلنا پڑے گا پارٹیز کو اور ہم سب کو. اچھا چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ لوگ نہ کہیے، کیونکہ میرا ایم کے ایم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو آپ کی محبت میں اور پیار میں آتا ہوں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے جگا دیا ہے. میرے ضمیر کو تو نہیں جگایا لیکن میرے خمیر کو جگا دیا ہے، تو اسی لیے میں آ کر گفتگو کر لیتا ہوں. تو میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں بصد احترام، میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے. میرے لیے تو ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے جنرل صاحب کی. تو میں ظاہر ہے کہ ان کی کسی بات کی نہ میں تردید کروں گا اور نہ ہی میں ان سے کسی بحث میں الجھوں گا. میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور وہ درست فرما رہے ہیں جو انٹروگیشن کی انہوں نے بات کی ہے. اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیچھے کا جو اسٹیبلشمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز لانچ کرتی ہے نا تو وہ غوری میزائل لانچ کرتی ہے. وہ غوری 1 ہوتا ہے، غوری 2 ہوتا ہے، لانچنگ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی کمزور لانچنگ نہیں ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جس طرح سے اپنا کیس پیش کر رہے ہیں تو ان کے جو پیچھے ہے نا، وہ پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے. وہ خود ایک مجرم ہے جو ان کے پیچھے نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے. اس چھپے ہوئے کو آپ نے تلاش کرنا ہے. جو چھپا ہوا، آپ اسے، ہر ایبی کے پیچھے غیبی ہاتھ ہوتا ہے غیبی ہاتھ ہوتا ہے ایبی کے پیچھے. تو ہمیں اس غیبی ہاتھ کو تلاش کرنا ہوگا جو ان ایبیوں کے پیچھے. ایک ہوتا ہے آہینی ہاتھ، جس سے ایم کے ایم کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو 1992 میں تھے، جو 1997 میں تھے. وہ ہمیشہ پرانی سٹوریز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کہانی ہے جو پہلے چلائی گئی اور دکھائی گئی. یہی سمجھا رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ کمزور لانچنگ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہے پیچھے؟ نہیں، میں اب یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ ہیں. لیکن یہ ہمارا دھیان بار بار اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا دیگر اداروں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہم کسی سیاسی جماعت کو کیوں نہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بھی کچھ مفادات ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے یا ایک سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو سامنے لا کر ایم کیو ایم میں کوئی ڈینٹ لگانے کی کوشش کی جائے جو کہ نہیں لگ سکا اور نہیں لگ سکتا ہے. تو کسی سیاسی جماعت کی طرف بھی ہمارا ذہن جانا چاہیے. ہر وقت ہم فوج یا اداروں کی طرف نہیں ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف یا پاکستان نون کی طرف، پیپلز پارٹی کی طرف تو پیپلز پارٹی کی طرف تو میرا اشارہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف تو مجھے دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی نظر آتی ہے. تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس میں کوئی ممکن ہے میں یہ نہیں، مگر پی ٹی آئی کا تو خیر کوئی تکی نہیں بنتا. پی ٹی آئی کا تو یہاں کراچی میں کوئی رول ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے کراچی میں. بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی
کا اس میں کوئی کردار ہو اور وہ کچھ کر رہا ہو، لیکن ہمیں بار بار ادھر سے نکلنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ، فوج، ادارے، ان سے باہر آنا چاہیے۔ چاہتا ہوں بریک لوں گا اور اس کے بعد ارواز صاحب کے سامنے سوال رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک نیا نقطہ بیان کیا ہے جو اس سے پہلے کسی ٹاک شو میں نہیں اٹھایا گیا، نہیں بیان کیا کسی تجزیہ کار نے، کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے جس نے ایک نئی پارٹی کھڑی کر دی ہو۔ کراچی میں ایک چھوٹی سی بریک آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ارباب سے یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے لانچ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کچھ جان ہے اس الزام میں؟ دیکھیں، عامر لیاقت صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، چیف منسٹری کے زمانے میں، اس سے پہلے کے بھی اچھے انسان ہیں، اور ان کا جو مذہبی لگاؤ ہے اس کی وجہ سے ہماری دوستی ہے۔ اور جو انہوں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو اس کے کوئی غوری لانچ ہوتا، میرے خیال میں بابر غوری کو لانا پڑے گا لانچ کرنے کے لیے، پھر اسٹیبلشمنٹ ثابت ہوگی۔ ہاں، تو بہرحال ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اور باخبر ہیں اپنا ہمارے بھائی، تو پیپلز پارٹی کر تو سکتی ہے، اسے بعید کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ ہوگا سر پیپلز پارٹی؟ بعید تو کوئی نہیں ہے بہرحال۔ اور کراچی میں اسٹیک کیسے ہوگا سر؟ دیکھیے سر، اگر ایم کے ایم کو ڈیمیج کرنا چاہتی پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کنٹرول میں رکھنا، کنٹرول میں، لمٹس میں رکھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کراچی کے ڈائنامک سمجھتے ہیں، آج میئر وہاں پہ جو بنے گا، لڑتے تو رہے نا پیپلز پارٹی، ان حالات میں اگر کوئی میئر بنتا ہے تو اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس نے پیپل پارٹی سے لینا ہے جو پیپل پارٹی دینا نہیں چاہے گی کبھی۔ اسی بات سے کراچی میں تو بہت بڑی سٹیکس ہیں، جو قبضہ جن چیزوں پہ پیپلز پارٹی کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ چیزیں ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی ان کو دینا چاہے۔ لیکن سر یہ پارٹی بنانے کے لیے، نئی پارٹی بنانے کے لیے بہت فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے جس طرح اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو پھر فنڈز کہاں سے آئیں گے سر؟ ان کے پاس ہوں گے تو کہاں سے آئیں گے سر؟ فنڈز حکومت کے پاس تو قلت نہیں ہوتی، یا اور لوگ بھی دے سکتے ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے۔ بہرحال ایک بات ہے نا جی، ان کو چھوڑیں، ان کو پروف کرنے دیں، اگر یہ پروف کر سکتے ہیں وہ ہے، میرا خیال ہے ادھر توجہ دینی چاہیے۔ بس ابھی ہم روزانہ ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ چھوڑیں، ان کو پروف کرنے دیں۔ اگر اپنی کمیونٹی کے اندر یہ نکلے ہیں ایم کیو ایم سے، اگر ایم کیو ایم کی کمیونٹی کے اندر بھی یہ پروو کر سکتے ہیں تو کریں، تو لوگ ان کو تسلیم کریں گے، نہیں کریں گے تو خود ہی مطلب۔ لیکن سر وہ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے سر کہ وہ ظاہر ہے کراچی میں ایم کے ایم کے بہت سٹیکس ہیں، اور ایم کے ایم بڑی جماعت ہے، وہاں سے ہم کراچی اور سندھ سے ان کو مائنس نہیں کر سکتے، تو جب وہ روز الزام لگاتے ہیں ایم کے ایم کے اوپر اور ایم کے ایم کے قائدین کے اوپر، تو ظاہر ڈسکس تو ہوگا۔ ہاں، تو پھر ایک بات اور پھر میں ان سے ایگری کروں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جب گورنمنٹ کے لوگ گئے تھے تو ان کو ثبوت دیتے نا۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی نہیں دوں گا، یہ پہلے والے ثبوت، یہ وہ انہوں نے الزام لگایا۔ جس میٹنگ میں کہتے ہیں میں خود بیٹھا ہوا تھا، تو اس میٹنگ کے پروف تو دیں نا، کون سی جگہ میٹنگ ہوئی، کون کون تھے اس میں، کیا ہوا، کوراہ کا کون بندہ آیا تھا۔ گورنمنٹ مانگے گی تو دیں گے نا سر، وہ دیکھیں گورنمنٹ ایف آئی کے لوگ تو گئے نا جی، نہیں اس طرح نہیں ہے، ایف آئی کے لوگ تو گئے نا ان کے پاس، تو دیں ان کو۔ ارباب صاحب، جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا کہ ہم مدعو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو لے کے آئیں، تو دعوت ناموں پہ تو کوئی نہیں آتا، یہ تو انٹیلیجنس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ انٹیروگیشن کرائیں پراپر، جب کسی پہ الزام ہوتے ہیں۔ آپ کا ویو تو ٹھیک ہے، جو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ، یہ جو میں کہتا ہوں، چودھری نثار صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ نہیں۔ چودھری نثار صاحب ان کو باقاعدہ بھیجیں انٹیلیجنس کے پاس اور ان کو کہیں جی آپ 8 دن رکھیں، ان کی انٹیروگیشن کریں اور پوری طرح ان سے ساری بات۔ سر اس میں جو بڑی دلچسپ صورتحال وہ یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں اس پہ پوزیشن نہیں لے رہی ان کے خلاف۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی خاموش ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے، تو ظاہر ہے کچھ لگتا ہے کہ کوئی چیز مشکوک ہے، تو ان پارٹیز کو بولنا چاہیے نا جی، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایک ملک کی سلامتی کے اوپر ایک قصہ کھڑا کیا آپ نے، یہ ایلیگیشن چھوٹی نہیں ہے، یہ ایلیگیشن اس طرح کی جو ہوتی ہے نا جس میں کہا جی فلاں نے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں پروجیکٹ میں کھا گیا، وہ تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو فلاں کا را کے ساتھ تعلق ہے، اگر عام حالات میں کوئی آپ کے یا میرے بارے میں کہہ دے تو ہمیں کیا ہوگا، دعوت نامہ دیا جائے گا، ہمیں اگلے دن انٹیلیجنس اٹھا کے لے جائے گی، حکومت ہمیں بلائے گی، کہے گی جی ان کے حوالے کرو۔ لیکن سر ثابت تو نہیں ہوا آج تک، دیکھیے اگر فرض کیجیے نہیں ہوگا، پروپیگنڈا ہی ہے نا سر، پچھلے 20 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ رات کے ساتھ ایجنٹ مجھے 2 منٹ دے دینا، رقم آ رہی ہے، جا رہی ہے، وہاں سے قاتلوں کو ٹرین کر کے بھیجا جا رہا ہے، لیکن ثابت نہیں ہو سکا۔ میں 2 منٹ مجھے اگر دیں میں ایکسپلین کروں۔ دیکھیں ہمیشہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جب 92 میں کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہمارے پاس تھیں ہمیں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ بڑے ٹھیک طرح کراچی میں تھا نا، کراچی میں 92 اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ سٹیٹمنٹس درست ہیں لوگوں کی، لیکن جب کورٹ میں آپ لے کے گئے انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے کہا ہم سے ڈنڈے مار کے انہوں نے یہ لکھوایا،
تو بات ختم ہو گئی. اب اسی طرح آج کے دور میں ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے, اور ایلیگیشن لگتی نہیں ہے لیکن آج اندر سے لوگ نکل کے اپنی صفوں میں سے نکل کے کہہ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا فرق ہو گیا بات کا. میں کہوں تو ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تو یہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, دشمنی ہے, یا یہ ہمیں گندا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ کے اپنے لوگ نکل کے بات کرتے ہیں تو وہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے تھے. اچھا, اب ان کو آپ پوچھ نہیں رہے, آپ بات کرتے ہیں سرفراز مرچنٹ کی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, سرفراز مرچنٹ سے کبھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا, وہ خود نامینیٹڈ ہے اس جرم میں. اور اس کو یہ یہاں پہ جو ہم یہ بات سنتے ہیں نا کہ جی میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے حکومت کا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. سر انڈیپینڈنٹ اپنے ملک کے لیے ہے نا, ملک کے لیے, پاکستان کے لیے کیوں انڈیپینڈنٹ؟ باقی وہاں پاکستان کے لیے کیوں فیصلہ میں یہ بتا رہا ہوں, باقی وہاں پہ کنٹرول ان کی MI6 کا ہے, ٹھیک ہے, اور MI6 را کے ساتھ تعاون کرتی ہے. ٹھیک, اس لیے وہاں کوئی کیس نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا تھا مجھے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یہ الزامات تو بہت بڑے ہیں, الطاف حسین صاحب کے اوپر الزامات, ان کے 2 قریبی ساتھی, ان کے اعترافی بیان, پھر یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے بیانات, پھر انیس ایڈوکیٹ صاحب کے بیانات, یہ بھی آپ کے سامنے, انیس قائم خانی صاحب کا جو خیالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے. سب جب اعتراف کیا جا رہا ہے, جب اعتراضات کیے جا رہے ہیں, جب الزام اتنے کلیئرلی لگائے جا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جی. اور اگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, اس میں پہلے تو بٹوین دا لائنز جنرل صاحب بہت ساری باتیں کہہ گئے ہیں اور ہمیں ان پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. انہوں نے ایک تو پہلے یہ فرمایا کہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں میئر کو اختیارات نہیں دے گی, تو اشارہ وہ کر گئے ہیں اور ہمیں اس اشارے کو سمجھنا چاہیے. دوسرا اشارہ انہوں نے کہا تھا کہ انٹیروگیشن ہونی چاہیے, ملزمان ہیں یہ, کیونکہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم اس میٹنگ میں شریک تھے. تو جنرل صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ انٹیروگیشن بہت ضروری ہے. اب اگر ہم الزامات پر آ جاتے ہیں تو ہمیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہوگا. آج ہم برطانوی وزیر خارجہ کے دارالعوام میں دیے گئے اسٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں علم ہے, ہم تحقیقات کر رہے ہیں, اور انہوں نے منی لانڈرنگ پر یا را سے متعلق الزامات پر کوئی تبصرہ برطانوی وزیر خارجہ نے نہیں کیا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ ایکٹیویزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہمیں کچھ زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے. پٹھان کوٹ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو FIR پاکستان میں کٹ جاتی ہے. میرا خیال ہے پھر برسلز کی FIR بھی پاکستان میں کٹوا دیجئے. لندن میں عمران فاروق کا قتل ہو, اس کی FIR بھی پاکستان میں کٹ گئی ہے. تو بھائی کچھ چیزیں لندن والوں کو کرنے دیں نا, وہ کر رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ تحقیقات کر رہی ہے, وہاں کی میٹروپولیٹن پولیس تحقیقات کر رہی ہے, ان کی تحقیقات کو بھی سامنے آنے دیں نا. وہ جو تحقیقات کریں گے تو وہ کوئی پاگل واگل تو نہیں ہے نا, ان کا کوئی دماغ تو نہیں چل گیا ہے. جو ان کا وزیر خارجہ جو ہے میں را کی بات کر رہا ہوں سر, میں را کی بات کر رہا ہوں. را کے بارے میں ہی انہوں نے آج کہا ہے. میں تو آپ سے پاکستان کی سرزمین پر را کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں را کے اجلاس میں شریک تھا. را میرے ملک کی سب سے بدترین دشمن ایک ایجنسی ہے. تو جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں شریک تھا تو پکڑے نا اس کو, کیوں نہیں پکڑتے اس کو کیوں آپ نے پریس کانفرنسز کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے الطاف حسین کو خدا بنا لیا تھا. اور ارباب غلام رحیم صاحب یہاں تشریف فرمایا, ابھی انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ مذہبی لگاؤ ہے اور تمام چیزیں. کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہم نے الطاف حسین کو خدا بنا لیا تھا؟ اور اگر یہ محاورتن بھی جملہ اگر کہا گیا تو نعوذ باللہ پہلے کیوں نہیں کہا, پہلے استغفر اللہ کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو اس کا مطلب آپ نے شرک کیا ہے. تو میں کسی بھی شرکیہ آدمی کے جس نے شرک کیا اس کے کم از کم بیان پر میں تو یقین نہیں کر سکتا. اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے, اور اسے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم ان اجلاسوں میں کیا کر رہے تھے جس میں را شریک تھی. را میرے وطن کی دشمن ہے چودھری صاحب, اور جو را کا دوست ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, وہ ہمارا دشمن ہے. ہم اسے کسی صورت میں دوست نہیں جا رہا ہوں کہ یہ اگر فرض کیجئے کہ یہ واقعی جرائم ہیں جن کا اعتراف انہوں نے کیا ہے, تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ آپ تو چیف منسٹر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کن کے کہنے پہ گرفتاریاں اس قسم کی نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ پہلے رینجرز کا آپریشن ہوا اور اس کا فائدہ MKM کو ہوا, اور اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا فائدہ بھی MKM کو ہو جائے گا, اور شاید یہ لوگ کچھ نہ کر سکے. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ساتھ.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ارباب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ان کو؟ جب انہوں نے اعتراف کیا ہے تو پھر گرفتاری ہونی چاہیے. دوسرا، دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں خاموش کیوں ہیں سر اس ایشو پہ؟ میرے خیال میں ان دونوں کو یہ ڈر ہے کہ کوئی مصطفیٰ کمال ہمارے اندر سے نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ایسی کو مٹی پائے رکھو بس. میرا خیال تو یہ، ادروائز تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ اندر سے نکل آئیں گے لوگ اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ بڑے کہتے ہیں کہ تیار ہیں انہیں بھی، پر توڑ رہے ہیں لوگ، تو شاید اس وجہ سے ہو. اور جو انٹروگیشن کی بات ہے، اگر وہ خود تیار ہیں اس بات کے لیے، جی ہمارے ساتھ آ کے بات کریں اور ایک جی آئی ٹی بنا لیں، انٹروگیشن کریں. اگر وہ تیار ہیں، خود مان رہے ہیں کہ جی ہم نے بیٹھے ہوئے تھے ہم میٹنگز میں، تو خود بتائیں کچھ اور پراپر بنائیں جی آئی ٹی. ایسے ایک ایسی صورتحال میں کیس بنائیں، وہ کون ہوتا ہے جو روکتا ہے ان کو کہ جی ان کو گرفتار نہیں کرنا؟ جرم ایک سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ اپنے باقی کام سارے کرتی ہے، تو اس کو کون روکے گا؟ جہاں اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو سارے کرتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہے. کبھی کچھ نہ کریں، صرف ان کے خلاف کیس رجسٹر کروا دیں. تو کون کرے؟ یہ آپ سر آپ کورٹ چلے جائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کرے، آپ عدالت چلے جائیں، عدالت شاید مجبوراً مجھے جانا پڑے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر فیس آپ بھر دیں نہیں اکیلے چلے جائیں گے. کروڑوں میں فیس کی ہوتی ہے بات. اچھا میں ایک چیز یہاں عرض کروں، آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ ویسے میرا سوال ہے سر آپ سے، جی آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ کورٹ چلے جائیں، آپ عدالت چلے جائیں، عدالت تو حکم جاری کر دے. میں رستہ بتا سکتا ہوں، میری یہ فیلڈ نہیں، اگر میری عدالتوں کی فیلڈ ہوتی میں ضرور چلے جاتا. میں صرف ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، میں آپ سے پہلے ایک اور چینل پہ تھا، وہاں انہوں نے لارڈ نذیر کو ٹیلی فون پہ لیا ہوا تھا اور میں نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہاں پہ بڑی کنفرمڈ انفارمیشن ہے کہ انڈین لا نے پریشرائز کیا ہے MI6 کو اور برٹش گورنمنٹ کو، انٹیریئر منسٹری کو، کہ آپ یہ چیزیں لیک آؤٹ نہ کریں اور مہربانی کر کے اس قصے کو دبائیں. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے منسٹر آف انٹیریئر کو چٹھی لکھی اور چٹھی میں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو کراؤن کورٹ کو، کراؤن پروسیکیوشن ایجنسی جو ہے، اس کو جو کیس نہیں بھیجا گیا، کیا اس میں انڈین پریشر آپ کے اوپر تھا؟ انڈیا نے پریشرائز کیا؟ کہتا ہے جی آج پتہ نہیں 2 کہ 3 ہفتے گزر گئے جواب نہیں دے رہے، لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا عمل مشکوک ہے. سو وہاں پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں اور لوگوں کے پاس بعض لوگوں کے پاس انفارمیشن موجود ہے. اب وہ انفارمیشن جب زبانی چلے گی تو اس کا جواب یہی آئے گا کہ یہ سازش ہے، یہ ہمارے خلاف پھر وہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا سر. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے رینجرز آپریشن ہوا اور اس کا فائدہ MKM کو ہوا، کسی اور کو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن MKM نے ضرور فائدہ اٹھایا اس کا. اور اب مصطفیٰ کمال صاحب کی جو لانچنگ ہے، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ MKM مزید مضبوط ہو جائے گی کراچی میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ MKM کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، ان کو مضبوط کر رہی ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ لارڈ نذیر کوئی صادق اور امین نہیں ہے کہ ان کی ہر بات مان لی جائے. لارڈ نذیر MKM کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ باقی لوگوں کے خلاف بھی ہے، کوئی کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں. جی عامر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب عامر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لارڈ نذیر صادق اور امین نہیں ہے کہ جن کی ہر بات کا اعتبار کر لیا جائے. لارڈ نذیر ایک بائسڈ آدمی ہے اور MKM کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہے MKM کے لیے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک مشکوک قسم کے آدمی ہیں. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ مزید مضبوط، یہ مزید مضبوط کیا ہوتا ہے چودھری صاحب؟ وہ کمزور ہوئی کب ہے جو مزید مضبوط ہوگی؟ MKM تو آپ دیکھیں، آپ نے اس دن جب پروگرام کر رہے تھے تو میں نے آپ سے تبھی کہہ دیا تھا، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ کو اتنا یقین کیسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ MKM آج بھی مضبوط ہے، یا مہاجر کارڈ یا مہاجروں کا ووٹ MKM کے ساتھ ہے؟ تو میں نے آپ کو یوم تاسیس کی مثال دی تھی، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مکہ چوک تک لوگ ہی لوگ تھے. تو آپ یہ مزید نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ MKM کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا. اس کارروائی سے MKM کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ MKM کو شاید مضبوط نہیں بلکہ شاید کوئی فائدہ بڑا پہنچ سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی شاید بڑا فائدہ پہنچ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن MKM کو مزید مضبوط ہے. MKM کا ووٹ بینک مضبوط ہے، MKM کے ووٹرز مضبوط ہیں. جب بھی کوئی سیاسی تلاطم ہوتا ہے پاکستان میں اور MKM کو پوزیشن لینی پڑتی ہے تو وہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتی ہے اور اس کی خاموشی کا ہمیشہ MKM کو نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی خاموشی ہے مصطفیٰ کمال پہ کہ جس پہ MKM کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھی بریک تھرو ہے کہ MKM خاموش ہے کہ بہت فائدہ اٹھا رہی ہے، اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی جب بھی خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن خاموش کہاں ہے چودھری صاحب؟ کوئی تو بول رہا ہے نا. نہیں آپ تو ابھی کہہ چکے ہیں نا کہ آپ کا MKM کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
جی میں نہیں، مگر میں نے بتایا خاموش پھر بھی نہیں ہے نا کوئی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی واقعہ ہو جائے، کوئی بہت بڑی بات آپ کو سننے کو ملے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں. تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خواص صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نئی پارٹی کا یہ امتحان ہے. جس دن کوئی دوسری پارٹی کے بڑے لوگ ٹوٹ کے ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اس وقت ہم یہ محسوس کریں گے کہ شاید یہ قومی پارٹی بن رہی ہے. اور اگر یہ صرف ایم کے ایم تک یا ایم کے ایم کے ناراض لوگوں تک محدود رہتے ہیں تو پھر کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.